बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारा मौजू बड़ा शानदार है, जानदार है, कमाल है और लाजवाब है। और मौजू क्या है? मौजू है क़यादत की खूबियाँ। एक जो रहनुमा होता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसकी शुजाअत, बहादुरी का क्या लेवल होना चाहिए, उसकी जो सोच है, जो अप्रोच है, उसका क्या लेवल होना चाहिए, उसकी जो एक हिल्म है, जो बुर्दबारी है, जो उसका एक क़ुव्वत बर्दाश्त का लेवल है, वो क्या होना चाहिए, उसको कौन से मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, किन कामों से उसे बचना पड़ता है, क्योंकि वो लीडर होता है, उसने कौम को लेके चलना होता है। किसी एक लीडर का अच्छा फ़ैसला पूरी कौम को आगे ले जाता है, और किसी एक लीडर का जो नामुनासिब फ़ैसला है वो कौमों को पीछे ले जाता है। हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो बहुत आगे हमसे निकल गए, मगरब यूरोप तो दूर की बात है, लेकिन हम वहीं फंसे हुए हैं। और इन तमाम बातों के लिए हमारे जो अल्लामा इकबाल हों या बाकी हमारे रहनुमा हों, उन्होंने भी हमें अपने अशार के ज़रिए झंझोड़ा और ये बताया कि उठें, जागें, कुछ करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बुनियादी तौर पे कौम को भी रहनुमाओं की तरफ देखना भी चाहिए और ख़ुद भी 16 से 18 घंटे काम करने की आदत बनानी चाहिए। ये जो 8 घंटे वाला कंसेप्ट है ना, ये अंग्रेज़ का है जो वाक़तन 8 घंटे काम करते हैं। हमें तो 16 से 18 घंटे काम करना चाहिए। और मौजू बहुत शानदार है। आज मेरे ज़हन में बड़े बड़े अच्छे अशार आ रहे हैं। फ़हीम जोगापुरी ने कहा था, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान थे, वो और थे जो हार गए आसमान थे। फिर फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, हम परवश लहो कलम करते रहेंगे, हम परवश लहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। और एक बड़ा मारूफ शुआब जाफ़री साहब का ये एक शेर है और बड़ा अच्छा शेर है। और अबुल कलाम आज़ाद ने लाल नेहरू के सामने ये उनकी जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान की, उस वक़्त हम दोनों ममालिक इकट्ठे थे, बल्कि उसमें बांग्लादेश भी ऐड था। तो बड़ा अच्छा एक शेर है। वो शेर ये है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटे। लुटे लफ्ज़ आता है, लोग लुटा कहते हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है हमें रहज़न से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है हमें रहज़न से गर्ज नहीं। यानी कि तू लीडर है, तू हमारी सही और गलत जो हमारी सिमत है उसका तू रहनुमा है, तूने हमें गाइड किया, नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया। बहुत ही अहम मौजू है और इस ख़ास मौजू के लिए हमने ख़ास मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह डॉक्टर साजिद महमूद साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शानदार अंदाज में बात करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब। आप पहले भी हमारे इन दोनों गेस्टों को सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू के मालिक हैं, बड़ा इनको अपनी गुफ्तगू पर मलका मैं कहूँगा इनको हासिल है। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान राठौर साहब, ये आज पहले दिन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। GCU जो लाहौर है उसमें ये पढ़ाते हैं। आपका आने का शुक्रिया। मैं मौजूद मेहमानों को इसलिए शुक्रिया कहता हूँ कि ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, टाइम निकालते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। साजिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़ास क्या पहलू थे कि नबूवत का जो ऐलान है वो तो करते हैं 40 साल की उम्र में, और जो रियासत मदीना डेवलप करते हैं वो 23 साल की जो एज बनती है, जो एक अरसा बनता है, उसमें ये कैसे इनकलाब बरपा हुआ। और वो जो उनके बारे में कहा जाता है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम, क्या पहलू थे, क्या फ़रमाएंगे आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الحق صاحب، موجودہ حالات کے تناظر میں بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کہ خاص طور پر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور جو قیادت اس وقت مسلم ممالک کے اندر خاص طور پر ہے، اور جو مسلم عوام کا اور مسلم ریاستوں کی رعایا کا جو حال ہے، اس کو دیکھ کر جو حضور اصلاۃ والسلام کی لیڈرشپ اور قیادت ہے اس میں کیا کوالٹیز تھی، اس سے اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کا، کہ ان کا شخصیات کی آڑ میں اور قوم کی خدمت کے نام پر ان کا استحصال ہوا ہے، اور سٹل یہ استحصال ہو رہا ہے اور جاری یہ ہے۔ ہوتا رہے گا جب تک عوام جو ہے، قوم ہے، ان کو اویئرنیس نہیں آ جاتی ہے کہ ان کا استحصال کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اسباب ہمارا کیا ہیں۔ قصور کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا، اویئرنیس جب تک ان میں نہیں ہوتی ہے، اور جب تک نوجوان نسل کو تعلیم و تربیت کی اور ان کو آگاہی نہیں دی جاتی ہے کہ ان کی جو اسباب ہیں استحصال کے وہ ہیں کیا بیسیکلی۔ اور ایک اور چیز جس کی آگاہی دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا جو ایک کانسیپٹ سمجھا جا رہا ہے کہ قیادت کا مطلب ایک فرد واحد کا نام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قیادت جو ہے وہ کبھی بھی اس سے مراد فرد واحد کی آمریت نہیں ہے۔ قیادت بنیادی طور پر باصلاحیت، باشعور اور مخلص اجتماعیت کا نام ہے، اور جب تک یہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں ملتی ہے تب تک ان کا یہ استحصال ہوتا رہے گا۔ ہم حضور اصلاۃ والسلام کی جو قیادت کی کوالٹیز ہیں اس کی بھی آگاہی عوام کو اور مسلمانوں کو اور نوجوان نسل کو دینا ضروری ہے، تبھی تو آپ فرق کر سکیں گے موجودہ قیادت کے اندر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ حسنہ ہمیں دیا ہے ہر فیلڈ کے اندر، جس کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ماشاء اللہ۔ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حضور اصلاۃ والسلام کی لیڈرشپ جو کوالٹیز ہیں اس کو ایک جو نان مسلم رائٹر ہے جان ایڈیر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے لیڈرشپ آف محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے 11 کوالٹیز اللہ کے رسول کی سیرت حسنہ کا مطالعہ کیا، اس سے مطالعے کے نتیجے میں، اور پھر جو رسول اللہ کی سیرت پر جو نقد کیا گیا اور کریٹیسائز کیا گیا اس کا بھی اس نے مطالعہ کیا، اور یہ ساری وہ 11 اسٹڈی کے خوبیاں بعد کون کون سی، اگر ایک دو ہمیں بتائیں؟ بالکل وہ ساری کوالٹیز جو 11 اس نے نکالی ہیں، اور آج کے دور میں کسی بھی جو بہترین اور شاندار قیادت ہے ان کوالٹیز کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس میں پہلی کوالٹی جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی کوالٹی جو رسول اللہ کی سیرت میں تھی وہ تھی انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی، قابل بھروسہ اور ایمانداری۔ اور یہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے اور آپ کو کوئی بھی منصب ملنے سے پہلے جو 40 سال آپ نے زندگی گزاری، پوری بیس تھی۔ اس وقت بھی کفار و مشرکین آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، اور اللہ کے رسول نے خود جب اعلان نبوت کیا اور تو اپنی یہ صداقت اور ایمانداری کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا۔ آپ نے قرآن مجید میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں جب تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو اس بات پر تم یقین کرو، کیونکہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، 40 اور سال کبھی بڑا بھی عرصہ ہوتا ہے، بالکل بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ عبداللہ ثاقب صاحب، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ کیا بنے گا؟ وہ قائد اعظم جو ہمارے ہیرو تھے وہ تو اردو بول بھی نہیں سکتے تھے، پنجابی تو دور کی بات، پشتو، سرائکی، یہ جو ہماری سندھی زبان ہے وہ نہیں بولتے تھے، انگلش میں بات کرتے تھے۔ لوگ کیسے ان تک پہنچتے تھے؟ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ منور رانا نے کہا تھا ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، یعنی کہ ایک مظلوم کی جو آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے وہ بھی تہس نہس کر سکتا ہے نظام کو جو ظلم پر مبنی ہو۔ تو کیا فرمائیں گے قائد اعظم اور ظلم و ستم جو اس وقت ہو رہا ہے، اور قائد اعظم نے کیسے یہ ماشاءاللہ ملک ہمیں بنا کے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ، آپ نے اس اہم عنوان پر ایک مرتبہ پھر یاد فرمایا۔
میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی روشنی لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز اور جو خوبی ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، اس میں سے پہلی خوبی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عوام کو اور بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو ان پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی سچا ہونا، جی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ایک رائے عامہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیانتدار آدمی ہیں، یہ سچ بولتے ہیں اور یہ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں آزادی دلانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے عوام کا اعتماد صاحب لوگوں کو یقین تھا کہ بات ہماری کر رہے ہیں، جی بات ہماری کر رہے ہیں، بات بے شک انگلش میں ہو رہی تھی، اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات ہماری نہیں کہہ، بات اپنی اپنی کر رہے ہیں۔ یہ اس میں بلکہ وہ ایک ملتا ہے نا بڑا معروف واقعہ کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے انگریزی میں، اور ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کر رہا تھا اور بار بار کلیپ کر رہا تھا، تو ایک انگریز صحافی نے پوچھا کہ اس سے پوچھ کے بتاؤ اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اس نے کہا پھر یہ جذبہ اور یہ کلیپنگ اور یہ داد، اس نے کہا مجھے یہ پتہ ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے اور میرے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ جو ایک بھروسہ تھا عوام کا، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صحیح معنوں میں قائد تھے، وہ حادثاتی طور پر قائد نہیں بنے تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھیں۔ وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی پہلی جو گفتگو فرمائی صدر بننے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد اسمبلی میں، اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے ممبران اسمبلی کو فرمایا یاد رکھیے گا آپ خود مختار قانون ساز ہیں اور آپ کو جملہ اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آخری آپ کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں ہمیشہ عدل و انصاف کو مشعل راہ بناؤں گا، اور جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے تعصب، بددیانتی اور دوسرے لفظوں میں جانبداری اور اقربا پروری، فرمایا اس کو میں راہ نہیں بیچ میں دوں گا۔ تو آج بھی اگر ہماری قیادت یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کر لے، ترجیحات درست ہو جائیں، دیانتداری آ جائے، مفادات سے پاک ہو جائیں، احساس ذمہ داری آ جائے، وقت کی قدر ہو، اقربا پروری نہ ہو، غیر جانبداری ہو، تو وہ وقت دور نہیں کہ دوبارہ ہم جی ارسلان صاحب کیا فرمائیں گے، ایک قیادت کی جو خوبیاں ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ایک جو ہم بڑی اہم اور خوبصورت بحث کر رہے ہیں، اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پورا کلچر رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیادت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گروہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یا ایسا فرد جو زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ متمتع ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پریولیجڈ ہے۔ حالانکہ قیادت کا تو تصور یہ ہے کہ ایسا آدمی جو دوسرے لوگوں کی نسبت قربانی دینے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے نسبتاً زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اور اقبال نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے، اگرچہ یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے لیکن اس پر غور ہم بہت کم کرتے ہیں، کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اکثر اپنے طالب علموں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نگاہ اور سخن اور جان جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ جسم سارے میں جو ہے وہ رواں ہوتی ہے، تو اقبال نے جان کو سب سے بڑا درجہ دیا، یعنی سب سے بڑی کوئی قیادت کی جو آپ یہ سمجھ لیجیے صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ یعنی کوئی بھی ایسا قائد جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کیسے آپ کو آگے لے کے چل سکتا ہے؟ قائد اعظم کا یہاں ذکر ہوا تو قائد اعظم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جو فاطمہ جناح نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مائی بردر میں لکھا ہے، کہ وہ ایک سفر میں قائد اعظم کے ساتھ روانہ تھیں، اور یہ بات ہے پاکستان بننے سے بالکل 1-2 برس پہلے کی۔ تو رستے میں ہی ان پر پھیپھڑوں کی بیماری کا حملہ ہوا، جسے ذات الجنب کہتے ہیں، پیوریسی کہتے ہیں۔ تو اس کے دوران جو ہے قائد اعظم کی حالت بہت خراب ہوئی، سفر تو جیسے کیسے کٹا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بڑی سختی سے کہا کہ 2 ہفتے کے لیے آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور کسی صورت آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے 2 دن بعد ہی انڈین جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس تھا، تو فاطمہ جناح نے بڑی سختی سے کہا قائد اعظم کو کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں ایک ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ صحیح ہے، چونکہ ڈاکٹر میرا مخلص ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے صحیح ہے کہ میں اپنی قوم کا مخلص ہوں، میری قوم کے پاس اس وقت کوئی حکیم، کوئی حاذق، کوئی طبیب میسر نہیں ہے۔ وہ گئے، پھر فاطمہ جناح نے ان سے عہد لیا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو ایک عہد کر کے جائیں کہ وہاں کم سے کم بولیں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں کم بولوں گا، اور فاطمہ جناح مائی بردر میں کہتی ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح واقعی کم بولے، کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں صرف 2.5
ढाई घंटे की गुफ्तगू की, तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो खुद सिपारी और उनके अंदर इखलास किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ था। और जो दूसरी बात इसमें मैं सबसे अहम करना चाहता हूँ कि लीडर के लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि उसका विजन बहुत बड़ा हो, जो इकबाल ने कहा निगाह बुलंद। निगाह बुलंद यानी एक हदीस है जो यहाँ बैठे हुए हैं अरबी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की बसारत और बसीरत से डरो, क्योंकि वो खुदा के नूर से चीजें देख रहा होता है। तो लीडर जो होता है वो आज की चीज नहीं देख रहा होता, वो तो मुस्तकबिल में देख रहा होता है, माजी उसके सामने होता है। तो ये सारा इल्म के जरिए से मुमकिन हो पाता है कि वो इल्म रखता है, उसके पास जो है वो तसव्वुरात होते हैं, उसके बाद दिल होता है और उसके पास वो इखलास का डॉक्टर साहब दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है क़यादत की खूबियाँ। हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं क़यादत की, और क़यादत के साथ हम हल्का फुल्का ज़िक्र कर रहे हैं अवाम का, जो मुंतखब करते हैं, जिनको अल्लाह ने ये हक़ दिया है कि अपने वोट की ताकत से लोगों को इक़्तिदार में लेके आते हैं। हम वो ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे कि वोट के लोग देते किसको हैं और फिर आता कौन है और कैसे आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आज एक मौजू भी है और उस तरह के अशार भी सामने हैं। उनसे उम्मीद ना रख, उनसे उम्मीद ना रख, हैं ये सियासत वाले, उनसे उम्मीद ना रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। और इसी तरह एक और शेर है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। और एक और शेर, बड़ा अच्छा शेर आज के मौजू के हवाले से, तू शहीं है परवाज़ है काम तेरा। नौजवानों से अल्लामा इकबाल मुखातब हैं, तू शहीं है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं, तेरे सामने आसमान और भी हैं। जी साजिद साहब क्या फ़रमाएंगे? बड़ी ज़रूरत है इस वक्त रहनुमाई की, और एक जो क़यादत है उसकी खूबियों का ज़िक्र होगा। मज़ीद अगर हम इसमें ऐड करें तो एक जो क़यादत है अपनी आवाम को आगे ले जाने में कैसे कामयाब हो सकती है? जी ज़ियाउल हक साहब, कोई भी क़यादत उस वक्त तक हकीकी क़यादत का किरदार अदा नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर ये क्वालिटी ना हो कि वो आम आदमी के जो हकीकी मसाइल हैं उससे वाकिफ़ हो। प्रॉब्लम ये होता है कि जो क़यादत है अवाम नास के जो हकीकी मसाइल हैं, जो उनके इशूज़ हैं, उससे वो वाकफ़ियत नहीं होती है, और नतीजतन ये होता है कि जब उन्हें क्या पता गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ आवाम हैं उनके मसाइल क्या हैं। महंगाई के इशूज़ हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, तालीम और सेहत के मसाइल हैं, क्योंकि इनको वाकफियत नहीं है इस वजह से कि कभी इनको इन मसाइल से दो चार ही नहीं हुए हैं। कभी इनको बिजली और गैस के बिल अदा करने के लिए माओ बहनों के जेवर नहीं बेचने पड़े, कभी ना ही इनको बच्चों की फीसें अदा करने के लिए खार होना पड़ा, और ना ही महंगी अद्वियात के हसूल के लिए किसी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि अवाम के हकीकी मसाइल है क्या, तो कैसे उनके वो अवाम के अंदर पॉपुलर होंगे और अवाम का एतमाद उनको हासिल होगा। मैं बड़ा खूबसूरत वाक़या यहाँ पे बयान करना चाह रहा हूँ कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में जब कहत पड़ा था तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक टाइम का खाना आप दिया जाएगा, क्योंकि अनाज कम है कहत की वजह से। तो जब खाने का टाइम हुआ तो उनके जो खुद्दाम है वो खाना लेके आए सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, तो आपने मना कर दिया, आपने कहा खाना तो हमने एक टाइम का किया है। उनके खुद्दाम ने कहा कि वो तो अवामुन नास के लिए है, आपके लिए तो खाना वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो आपने फरमाया मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने खाना खा लिया तो मुझे अवामुन नास की हालत का इदराक नहीं हो सकेगा, कि वो भूख में महसूस नहीं कर पाऊंगा, और नतीजतन मुझे उनकी हालत का अंदाज़ा नहीं होगा। और जब मैं खुद भूखा रहूँगा तो मुझे भूखे की हालत का अंदाज़ा होगा कि भूख की हालत में इंसान कैसे सफ़र करता है। और जब मैं खुद ये चीज़ें महसूस करूँगा तो मैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाऊंगा, उनके लिए मेहनत करूंगा ताकि उनको इन मसाइल से निकालूं। दूसरी चीज़ हकीकी क़यादत के लिए वो ये है कि अदल व इंसाफ की फराहमी
بدقسمتی کے ساتھ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ 136 پہ چلی گئی، 139 پہ چلی گئی، وجہ کیا ہے؟ ہماری قانون سب کے لیے تنزلی ایکول کی۔ نہیں ہے۔ بالکل، ایک تو سب کے لیے قانون برابر نہیں ہے، اور پھر ہمارے جو قوانین بنتے ہیں اور جو آئین بنتا ہے اور جو بھی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ وہ اکبر۔ اپنے لیے۔ یہ لمحہ اب فکری ہے۔ دیکھیں، لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ نے عوام کے لیے کوئی ریلیف دینا ہو تب آپ کا خزانہ خالی ہے، لیکن جب آپ نے پارلیمنٹیرینز کو خریدنا ہے، جب آپ نے سینیٹرز کو خریدنا ہے، تب تو خزانہ بھر جاتا ہے۔ اور یہی پرابلم ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اور عوام ہے وہ پستی میں اور تنزلی کا شکار ہے اور مسائل کا شکار ہے۔ اور اس میں بھی میں آپ کو سیدنا عمر کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، عدل و انصاف کی فراہمی کتنا اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اور کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ سیدنا عمر سے روم کا ایک سفیر ملنے کے لیے آیا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ امیر المومنین 3 بر اعظموں کا حکمران ہے، بھائی اللہ چھوٹا اکبر۔ نہیں ہے امیر المومنین۔ وہ مدینہ میں آیا اور اس نے آگے پوچھا کہ امیر المومنین عمر کا پیلس اور محل کہاں پہ ہے؟ وہ ہنسنے لگے، پیلس محل کہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہ درخت سامنے دیکھ رہے ہو، وہاں پہ ایک بندہ جو سو رہا ہے نا وہی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وہاں پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے زمین کے اوپر سیدنا عمر سو رہے ہیں۔ اس نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا عادلتا ونمتا یا عمر، تم نے عدل و انصاف قائم کیا ہے، آج اکیلے درخت کے نیچے سو رہے ہو۔ اور وہ رومن امپائر، روم کی جو سپر پاور ہے اس کا جو سربراہ ہے، اور وہ اتنی مضبوط فصیلوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا ہے۔ جی تو عبداللہ دیکھیے، صاحب، بات چھڑی ہے خلفۂ راشدین کی، تو کیا فرمائیں گے؟ کسی شاعر نے کیا بلکہ ارتضیٰ نشاط صاحب کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیا فرمائیں خلفۂ راشدین کے حوالے سے؟ خلفۂ راشدین مہدیین جو ہیں قبلہ ضیاء بھائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تربیت پائی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے خلفۂ راشدین مہدیین پہ اتنا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ یعنی گویا جو خلفۂ راشدین مہدیین کا زمانہ خلافت اور حکومت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی اپنا ہی جو حکومت ہے وہ قرار دیا کہ ان کے فیصلے میرے فیصلے، ان کے جو معاملات ہیں وہ میرے معاملات تصور کیے جائیں گے۔ خلفۂ راشدین مہدیین کی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات جو اسلام میں ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھا اور مانا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مغربی جمہوریت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سیاسی مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ عوام کو سمجھا جاتا ہے اور قانونی مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے جو ہمیں خلفۂ راشدین کی صورت میں دیا وہ غیر جماعتی نظام حکومت تھا اور غیر طبقہ دارانہ حکومت تھی، جس میں موروثی سیاست نہیں تھی، جس میں صرف اہلیت کی بنا پر وہ خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اخلاقی بنیادیں، اضافی ذمہ داریاں، قرآن کریم نے جس کو بیان کیا الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ خلیفہ راشد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب زمین میں اللہ اسے اقتدار دیتا ہے، اللہ اقتدار دیتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں ہوں، اللہ کے نائب ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کے نظام کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف رغبت دینی ہے، ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں اور برائی سے روکنا ہے۔ خاص جب آپ بات کرتے ہیں خلفۂ راشدین مہدیین کی مثالوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر میں تھے اور ایک بوڑھی خاتون ایک ویران جگہ پہ گھر تھا ان کا، رہ رہی تھی اپنے نواسوں کے پرورش یا نواسیوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ عمر سے مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا عمر سے میں کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں، وہ میری خبر ہی نہیں لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اماں عمر تو آپ سے بہت دور ہے، اسے آپ کی کیا خبر کہ آپ ویرانے میں یہاں ایک جھونپڑی ہے جس میں آپ رہ رہی ہیں، اس پر تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے ریاست کی۔ تو اس خاتون نے یہ جملہ کہا تھا جو ابھی آپ نے شعر پڑھا، اس نے کہا کہ اگر عمر میری خبر نہیں رکھ سکتا تو اقتدار چھوڑ دے، پھر اقتدار سے چمٹا ہوا کیوں ہے، پھر کیوں حکومت کر رہا ہے اگر وہ خبر نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ رعایا کی آزادی، یہ بہت اہم ہے خلفۂ راشدین کی زندگی سے، آپ نے گھر سے گانا بجنے کی آواز سنی تو آپ اپنے اس طبیعت کی وجہ سے آپ دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے، جب آپ نے پکڑا اس کو شراب کے ساتھ تو اس نے کہا جی کہ میرا تو ایک گناہ ہے، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا لا تجسسوا، قرآن نے کہا جاسوسی نہ کرو، آپ نے یہ جاسوسی کر کے اس کو توڑا۔
چھوڑا ہے. دوسرا یہ پرائیویسی متاثر کی، پرائیویسی متاثر کی ہے. اور تیسرا پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار سے آئے ہیں. جب یہ 3 احکام قرآن کے سنائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو چھوڑا اور اس سے معافی مانگ کر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. تو یہ خلفائے راشدین مہدیین نے ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنا کر ہماری آج کی قیادت اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے کہ وہ واقعی قیادت جی راٹھور صاحب کیا فرمائیں گے؟ عظمت رفتہ جو ہمارے اکابر لوگ تھے وہ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ کسی شاعر نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. یہ کہاں چلے گئے، کب آئیں گے، کیا بنے گا، کیا فرمائیں گے؟ سر یہاں بنیادی طور پہ تو بہت عمدہ اور خوبصورت مثالیں دی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے حوالے سے. میں آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کی مثالیں رکھتا ہوں جو دنیاوی ہم جیسے آپ جیسے انسان تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور دوسرا کوئی خلیفہ نہیں آئے گا، ان کے درجے کا تو کوئی دوسرا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا. یہاں پر ذکر ہوا کہ حضرت عمر سے اس عورت نے کہا کہ اگر آپ عمر کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ خلافت چھوڑ دیں. آئنسٹائن جو بنیادی طور پہ ایک سائنسدان تھا اور لیڈر بھی نہیں تھا، تو ان کی گفتگو کے دوران مجھے اس کی زندگی کا واقعہ یاد آیا کہ جن دنوں جرمن میں جنگ چھڑی ہوئی تھی جرمنی میں، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنے تجربات کی وجہ سے آئنسٹائن امریکہ میں مقیم تھا. تو امریکہ میں رہتے ہوئے جب اسے یہ پتہ چلا کہ جرمنی میں میرے قوم کے جتنے افراد ہیں ان پر قحط ہے، تو اس نے امریکہ میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اور تقریباً 1 مہینہ تک ریکارڈڈ ہے، یہ اس کی سوانح میں لکھا ہے، اس نے چینی پر گزر اوقات کی، صرف یہ سوچ کے کہ میری قوم جب اس وقت مشکل حالت میں اور میں یہاں پہ سائنس کے تجربات کر رہا ہوں اور امریکہ میں مجھے ساری نعمتیں مہیا بھی ہیں، لیکن اس قوم کے ساتھ ایک ہمدلی پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کروں. دوسرا انتہائی اہم واقعہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ لیڈر وہ ہے جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے کام کو ایک خاص مقصد کے تحت دھن کی طرح ایک مقصد بنا کر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ تشدیدی حالت میں، یعنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹینسیفائڈ حالت میں دکھاتا نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے. مثلا قائد اعظم کی ایک تصویر ملتی ہے، آپ سارے حضرات نے ضرور دیکھی ہوگی، جو کرسی پر وہ بڑے یعنی ایک متمکن ہیں، بڑے وقار کے ساتھ. جی ہاں. تو جب وہ تصویر ایک انگریز نے بنائی جس کا نام جی ہاں زانو پر زانو ہے، تو وہ ایک انگریز نے بنائی، اس کا نام فیلن تھا. تو جب وہ تصویر بنانے کے لیے قائد اعظم کی طرف بڑھا تو قائد اعظم کے ہاتھ میں بخاری کا انگریزی ترجمہ تھا. آپ نے ابھی عرض کیا کہ وہ اردو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے تھے اور عربی بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آخری عمر میں انہوں نے اسلام کو انگریزی میں پڑھنا شروع کیا. جس طرح الفاروق کا انہوں نے انگریزی ترجمہ کروایا باقاعدہ طور پر، اور وہ پڑھتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو جب فیلن ان کی تصویر بنانے لگا تو انہوں نے کہا 1 منٹ رکو، اور وہ جلدی سے انہوں نے بخاری کا انگریزی ترجمہ جو ہے بند کیا اور سائٹ پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا اب میری تصویر لو، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تصویر دیکھیں اور کہیں دیکھو ہمارا لیڈر بخاری پڑھ رہا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ کوئی آدمی اگر اچھا کام کر بھی رہا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اپنا اصل کردار پیش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ کردار تو وہ جو آپ کے عمل کے ذریعے سے سامنے آئے گا. ایک انتہائی اہم واقعہ جس کا ذکر کرنا، سر سید کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا، تو سر سید کے آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت خلاف تھے. تو وہ جس جگہ رہتے تھے علی گڑھ میں، ان کے محلے میں ایک آدمی تھے جو روز ان کی دیوار کے ساتھ کوئی انتہائی نامناسب سی تصویر ٹانگ دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کاغذ بہت مہنگا تھا. تو سر سید زور کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو وہ کاغذ اتار کے اس کاغذ کو اندر لے جاتے تھے. کئی روز اس آدمی نے جب ایسے کیا تو اس نے دیکھا کہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ سر سید کے گھر چلا آیا. تو اندر ایک بڑھیا تھیں جو ان کے گھر میں ماما کے طور پہ رہتی تھی، ملازمہ کے طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ سر سید اپنے کمرے میں. جب وہ کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سر سید بالکل ہلکی پھلکی ایک لنگی باندھ کر اپنا کام کر رہے ہیں. تو سر سید نے انہیں بٹھایا، کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں مصروف ہوں، اگر کوئی کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ سید آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ سر سید نے کہا میں جانتا ہوں، آپ میرے خلاف روز تصویر لگاتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ نے ابھی تک مجھے کچھ کہا کیوں نہیں ہے؟ تو سر سید نے اپنی میز کا دراز کھولا، وہ سارے کاغذ نکالے. کاغذ اس زمانے میں بڑے مہنگے. تو سر سید نے کہا کہ جو کاغذ آپ لگاتے ہیں اس کی پشت پر میں لکھنے کا کام کر رہا ہوں. اللہ یعنی دوسرے لوگ جو آپ کی طرف پتھر پھینکتے ہیں، اس وقت یہ سر سید کا جملہ یاد رکھنے والا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف جو پتھر پھینکتے ہیں، آپ ان پتھروں کو اکٹھا کر کے اپنے گرد دیوار بنا لیں، اس میں بیٹھ کے اپنا کام کریں. یعنی اس وقت ہمیں زمینی حقائق کے ساتھ ان لوگوں کی سیرت اور ان لوگوں کے نمونے کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑے لوگ تھے. اور میں یہاں ایڈ کرنا، جو ڈاکٹر اپنا قائد اعظم کی بات ہوئی، تو ڈاکٹر اسد صاحب ایک تھے، ان کو قائد اعظم صاحب نے مغرب یورپ میں شاید وہ پڑھتے تھے اور یہاں پڑھاتے تھے، ان کو پاکستان میں بلایا، یعنی ہندوستان میں بلایا، اور کہا کہ پاکستان بن گیا ہے یا بننے کے قریب ہے.
تو آپ یہاں ایک میگزین کا آغاز کریں، اور اس میگزین کا نام عرفات رکھا گیا۔ عرفات اس میگزین کا نام تھا۔ وہ آج کل وہ جامعہ نیمیہ گڑھی شو لاہور سے پرنٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ سب سے بڑا یعنی میگزین کا پرنٹ ہونا بہت بڑی بات تھی، اس وقت چینل تھے نہیں۔ تو انہوں نے تو اس لیے ایک بہت بڑے بندے کو اسلامی شکوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، قانون سازی کے لیے یورپ سے بلایا، اور بس اللہ کو ایسے منظور تھا۔ اگر ان کو موقع مل جاتا تو بہت بڑا کام ہو سکتا تھا۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ یار سب کچھ حکمرانوں تو نہیں کرنا۔ یہ جو گلیوں میں پانی ضائع ہوتا ہے، جو صفائی نہیں ہوتی، گھر کے جو سامنے والا حصہ ہے، جو لائٹ ہے، جو صفائی ہے، یہ کسی میئر نے آگے نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ ایک سیکنڈ لگا لیں، بٹن آف کر دیں تو لائٹ آف ہو جائے گی۔ آپ ٹوٹی کو ہلکا سا کر دیں، یا آپ اپنے گھر سے سامنے جو کھڈے پڑے ہوتے ہیں ان میں اگر 2 کلو مٹی ڈال دیں تو آپ کے سامنے والا جو راستہ ہے وہ صاف ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی کل ہی ہمارے جو ہمسائے ہیں تو میں نے وہاں پہ بھی صفائی کروا دی۔ میں نے ہفتے میں 1 دن رکھا ہوا ہے، اپنے بندے سے کہا ہوا ہے کہ یار یہ سارا صفائی کیا کرو۔ تو ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ جب ہم خود کریں گے تو باتیں ہماری پریکٹیکل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے افراد سازی کی تھی، اور انہوں نے اسلام پہلے اپنے اوپر، صحابہ کے اوپر نافذ کیا، طاری کیا، اس سے تبدیلی آئی۔ ساجد صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایک جو فرد ہے وہ کیا کر سکتا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے؟ اور ہر فرد سے پوچھا جانا ہے کہ تجھے میں نے اختیار دیا تھا، کیا کیا؟ اور کسی شاعر نے کہا تھا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مقصد یہ ہے کہ سورج کو دیکھنا ہے، ڈوبتے ہوئے کو نہیں دیکھنا، جو ڈوب رہے ہیں، جو تر رہے ہیں، جو ابھر رہے ہیں، ان کو دیکھنا، جو ترقی کر رہے ہیں، جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے ساجد صاحب؟ بالکل ضیاء الحق صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر جب تک سارے افراد انوالو نہیں ہوتے ہیں تب تک معاشرہ ترقی نہیں کرتا ہے۔ کسی ایک فرد، کسی ایک طبقے کے محنت کرنے سے نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں جب تک پوری قوم ایز اے نیشن وہ تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جی۔ تو اگر آپ کو ملت کا کوئی بندہ مقدر اپنے تبدیل کو easy نہ کرنا لے، ہے، بالکل خاص ہے۔ بالکل اس کو جو بھی اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ رسول نے عائد کی ہیں اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیں، اسلام جو دین اسلام ہے یہ کوئی رسم و رواج اور روایات کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی پریکٹیکل ریلیجن ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور اس کی ساری تعلیمات عملی ہیں۔ آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو کہیں بھی مجرد ایمان نہیں ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو نیک عمل کرنا اور بہتر اپنا کنٹریبیوشن اپنی معاشرے کی ترقی اور بہتری میں دینا، یہ اسلامی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ جی بالکل، دیکھیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اپنے اندر صلاحیتیں پیدا اللہ نے جو کی ہوئی ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ہر بندے کو اللہ نے بہت سی خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہی کام فرمایا، جس سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں آج جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار اور دور خلافت کو سراہا جا رہا ہے، کہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان کی روشنی میں روشنی حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو ہر بندے کو اللہ نے بہت سی خوبیوں کا ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے، لیکن عباس جو آپ کے سکے چچا تھے ان کو جنگ بدر میں گرفتار کیا گیا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو صحابہ نے یہ کہا کہ باقی جو قیدی قید کیے گئے تھے ان کی رہائی کے لیے 4000 جو اس وقت رقم تھی فدیہ وہ مانگا جا رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے چچا ہیں، خون کا حصہ ہیں،
تو آپ ان کو معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ مالدار ہیں، بلکہ ان سے زیادہ چارج کیا جائے گا، زیادہ لیا جائے گا. تو یہ بات آپ نے بالکل ایسے ہی اپنے چچا سے 4000 سے زیادہ فدیہ لیا. یہ جو ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی قیادت کے جو کوالٹیز ہیں، ان میں یہ کوالٹی تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر جانبداری کا جو اصول ایک اپنایا، عدل کا اصول اپنایا، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی لیے آج بھی ہر بندے کو اپنے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ ہم نے یہ شاید تہیہ کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جو سکل صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے وہ ایز اٹ از ڈبہ پیک واپس لے جا کے عرض کریں گے یا اللہ ہم ویسے ہی لے آئے، ہم نے بالکل ان کا استعمال نہیں کیا. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ آسانی پسند ہو چکا ہے. ہر بندہ بیٹھ کے کہتا ہے مجھے میرا حق دے دو. حق تو بھائی مل جائیں گے، فرائض آپ کے کون پورے کرے گا؟ اگر ہم اپنے فرائض کی طرف بڑھ جائیں تو یقین کریں ضیاء بھائی، اسلامی دنیا کو اللہ نے وہ ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. آپ اگر آج پیچھے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آسانی پسند ہو چکے ہیں. ہم اپنے فرائض کو ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور حق سب لینے کچھ کے لیے لینا چاہتے ہیں، دینا کچھ نہیں چاہتے. اور جب ہم دینا شروع کر دیں گے اپنے ملک کو، اپنے دین کو، تو آپ دیکھیے گا وہ دن ہماری ترقی کا پہلا دن ہوگا اور اس ترقی میں پھر کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اصل چیز ہے ہم اپنی آسائشوں کو چھوڑیں. آسانیوں کو، بالخصوص قیادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے مثال سیٹ کریں. جیسے ساجد رسول صاحب اللہ آپ صلی اللہ کچھ علیہ ایڈ وسلم کرنا نے چاہ رہے، ساجد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں بالکل یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تک آپ محنت نہیں کرتے ہیں کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی کو کوشش، حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسٹرگل کی ہے، آپ نے محنت کی ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم اسی کی زندگی کو طیب اور خوشحال بنائیں گے جس نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے محنت کی ہے اور اسٹرگل اور کوشش کی ہے. کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آپ منتظر فردہ رہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس من و سلوہ اترے گا اور کھانے اور نعمتیں نازل ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کی. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے، یعنی جو غلط قیادت ہوتی ہے، اس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں. جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے وعدہ لیا جاتا ہے یا وعدہ دیتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا. کیا فرمائیں گے آخر میں؟ بہت خوبصورت بات ہے یہ حدیث، تو بہت آپ نے خوبصورت بیان کی. اگر ان تینوں چیزوں کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں کہ ان تینوں باتوں میں کیا کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ منافق آدمی وہ ہے جس کا کوئی کردار نہیں ہے یا جس کی کوئی قول نہیں ہے، بنیادی طور پر جو کسی اپنے عمل یا اعمال پر کھڑا نہیں ہے. تو میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا جو تو وعدہ مجھے- پورا نہیں، اس کا کوئی دین نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مزاحن بھی جھوٹ بولے. یعنی ہماری قوم کا تو کاروبار ہی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مزاحن بولا، عذرا تلطف بول دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں. تو بنیادی طور پہ یہاں گفتگو ہوئی کہ اپنا کام کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اقبال کے مانوی استاد رومی جن کو پوری دنیا مانتی ہے، ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ در زمین مردماں خانے مکن کار خود کن کار بیگانے مکن. یعنی جب آپ دوسروں کی زمین پہ مکان مت بنائیں. اگر کسی اور کی زمین ہے اور آپ نے مکان بنا لی ہے، بالآخر زمین تو اس کی ہے اور مکان تو اس کا ہوگا. تو اپنی زمین پر مکان بنائیں. مراد یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں. تو بنیادی طور پہ دنیا جو آپ کو جس حالت میں دی گئی ہے، لیڈر تو یہ ہے کہ اگر اب وہ دنیا کی دیوار ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس دیوار کی بنیاد کتنی صحیح اور راستی پر مستحکم ہے. اس میں جو اینٹیں لگانے کا کام ہے وہ تو لوگ ہی کر رہے ہیں. سعدی نے کہا تھا ہر کے آمد عمارت نو ساخت، جو آیا اس نے اپنے حصے کی اینٹ لگا دی. تو بنیادی طور پہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام یہ کرنا ہے. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہمارے استاد ہماری یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں کہ یار یہ نوکری تو بہت اچھی ہے اگر پڑھانا نہ پڑتا، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر پڑھنا نہ پڑے اور سب کچھ مل جائے تو کیا بات ہے. حالانکہ دنیا میں تو پتہ نہیں ہے، پاکستان میں جو سب سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہ تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں. سب سے کم ٹائم ہوتا ہے، سب سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں. جی
تو بالکل بنیادی طور پر ہم نے ایک اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور آخر میں واصف علی واصف کا ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی. جی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا, یعنی ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, اور درندوں کی طرح دھاڑنا سیکھ لیا, اور ہم کیڑوں کی طرح رینگنا سیکھ چکے ہیں. اگر ہم نے نہیں سیکھا تو انسانوں کی طرح رہنا. بنیادی طور پہ ہم نے انسانوں کی طرح رہنا سیکھنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا سیکھنا ہے, تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اور ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ایک ایسی اچھی قیادت آ سکے جس سے ملک اور ملت کا سر فخر سے بلند ہو سکے. ناظرین و سامعین, آپ نے ہمارا آج کا موضوع سنا اور دیکھا. موضوع تھا قیادت کی خوبیاں. قیادت کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے, کیا ان کے اندر پاور ہونی چاہیے, کیا بیوٹی ہونی چاہیے. تو ہم نے قیادت کے اوپر تو بات کر لی, اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں ہمیشہ ہم سیاستدانوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرا کیا فریضہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم بائک چلائیں تو اپنی سائیڈ پہ چلائیں, جب ہم گھروں سے نکلیں تو دیکھ لیں, پوری تیاری کر کے نکلیں, ہیلمٹ کا استعمال کریں, بجلی چوری نہ کریں, چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, دغا نہ کریں, اور ہمیشہ سچ بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایک مسلمان میں کیا کیا خامیاں ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی خامی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو بزرگوں, دوستوں, بہنوں, بیٹیوں, آئیے جھوٹ کی نفرت سے نکلیں اور سچائی کی محبت میں آ جائیں, تاکہ ہم اور آپ اس ملک کو آگے لے کے بڑھیں. ہر بندہ جو ہے نا وہ ملت کا ستارہ جیسے کہا گیا ہے. ہاں, ہم جب پاکستان باہر بھی جاتے ہیں تو ہم ایز اے پاکستانی جب جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, جو شناختی کارڈ ہے, وہ اصل میں ایک سفیر کا رول ہوتا ہے میرا اور آپ کا. لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہے. آئیے اچھے کام کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.